बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे मोअज़्ज़ज़ उलमा, मोअज़्ज़ज़ मशाइख, मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने आपकी तकरीरें भी सुनी। तो मैं सबसे पहले आपको एक अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये वाज़ेह कर दूँ, थोड़ा इस तरफ हो जाओ, और आप भी नीचे हो जाओ, वो नहीं देख सकते। तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं कोई इस्लाम का कोई आलिम नहीं हूँ। मैं कोई एक अपने आप को स्कॉलर नहीं समझता इस्लाम का, लेकिन मैं जिस तरह कल भी मैंने ये बात की कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और मैंने बड़ा मगरबी कल्चर अंदर से देखा, और अपना तो मैं जानता था। हम बड़े हुए एक ऐसे घर में जिधर शुरू से ही हमें बड़ी तरबियत दी गई इस्लाम की। तो लेकिन मुझे जो फ़र्क है बाकी लोगों से, मैं जो मगरबी कल्चर है वो मैं शायद ही कोई इतना बेहतर समझता हूँ जो मेरे से ज़्यादा। तो जो मेरा ज़िंदगी का सफ़र वो इस तरह हुआ कि मैं जब दोनों कल्चर का मुआज़ना किया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नतीजे पे आता गया कि वो जो मगरबी माशरा हमारे से आगे निकला है और हम पीछे रह गए, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस नतीजे पे आ गया कि उसकी एक वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, हमारा जो रब है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का खुदा नहीं है, इंसानों का खुदा है। और हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। अल्लाह चाहता तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के आए, लेकिन वो सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से इन चीज़ों पे पहुंचा, इन नतीजों पे पहुंचा कि जब अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो, तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह में क्या, क्योंकि हमारे से प्यार करता है अल्लाह, वो अपनी मखलूक से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमें वो रास्ता दिखा रहा है जो रास्ता इंसान के अरूज का है। क्योंकि दुनिया की तारीख में ना कोई वो इंसान उस अरूज पे पहुंच सकता है, ना कभी पहुंचेगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। पहुंच ही नहीं सकता कोई इतना बड़ा लीडर नहीं बन सकता। किसी एक अंग्रेजी किताब है कि दुनिया के जो 100 सबसे अजीम लोग, अंग्रेजी की किताब है, विलियम हार्ट अंग्रेज ने लिखी हुई है, उसमें वो किताब 100 इंसानों की बात करता है कि दुनिया के सबसे अजीम इंसान थे। उसमें जो वो सबसे नंबर 1 रखता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि किसी इंसान ने इतनी जिंदगी में अचीवमेंट की नहीं, किसी इंसान ने वो दुनिया के अंदर
اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں, وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے. میں جب یونیورسٹی میں تھا, ہم کتابیں پڑھتے تھے کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے. میں کرکٹ کی بھی کتابیں, جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا. کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے, ہمارے رول ماڈل تھے. آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے, کہ وہ کیسے پہنچا. اسٹیو جابز, یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں, لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا, تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو. اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی, اللہ بے نیاز ہے. یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے. تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا, کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے, آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ایک ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, ان کو دنیا کی امامت کروا دی. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے, بڑی تاریخی کتاب, اس کو کہتے ہیں The Fall of the Roman Empire. ایک بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن امپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی, سپر پاور تھی, وہ کیسے گری. اس میں پورا چیپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے, اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے. تو اس نے کیا کیا, جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں, جدھر انصاف نہیں, وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000, وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون, قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں, یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ایک قریش, اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے, اس کو معاف کر دیں, قریش کی لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں, جدھر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا, لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا, قوم تباہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن نا انصافی اور ظلم نہیں چل سکتا, ظلم کا نظام. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف, میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, سب سے خوشحال ملک ہے, وسائل ہیں ہی نہیں. پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں وسائل کی حیثیت سے, لیکن سوئٹزرلینڈ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے. اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں, اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں 20% بھی نہیں ہے انصاف, رول آف لا. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے, کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. انصاف اور خوشحالی, ظلم کا نظام اور تباہی.
یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا. دوسری چیز، فلاحی ریاست، مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. ریاست نے پورے بیووں، معذوروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو پینشنز، مسلمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی. پہلی دفعہ بوڑھوں کو بھی ذمہ داری لی. انسانی معاشرہ تھا. آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلاحی ریاست کدھر ہے، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، برطانیہ، آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی قدر ہے. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں. آپ وہاں ایک پولیس والے کو 3 سال سزا دے دی کہ وہ پولیس کے کتے کے اوپر، وہ اپنے کتے پہ کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو مار رہا تھا، پولیس والے کو سزا دے دی. یا پولیس والے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ابھی وہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے، 2 دن پکڑ کے اس کو مارا، ننگا کر کے اس کو تشدد کیا. وہاں انسانوں کو انسانیت کا تو نظام اور ہے. وہ جانوروں کو، ان کی ایک ہے RSPCA، وہ دیکھتی ہے کہ کئی جانوروں پہ تو نہیں ظلم ہو رہا. اور یہ کدھر شروع ہوا تھا؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں. بس میں ذرا چاہتا ہوں کہ میری آپ آج بات سن لیں، کیونکہ میں پھر آخر میں آنے لگا ہوں یہ حقیقی آزادی کے اوپر. دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ، وہ اوپر چلا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے، تو پھر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی. آج اب دیکھیں، میں زندگی کے 20-30 سال مغرب میں گزارے، وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا. 3 دفعہ پرائم منسٹر، بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں. کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں، اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا. وہ عدالت، سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے. مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے، اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں، ان کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور، ایک کرپٹ آدمی، ایک جھوٹا آدمی، ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی، وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے. یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے. اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار، وہ جو آیا ہے، یہاں پہنچا ہے، سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے. نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے. یعنی اب پاکستان کا پیسہ، فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا. اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے. وہ بیماری نہیں تھی،
डरा हुआ था और तब अब डील करके यहां पहुंचा है और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। 22 करोड़ कौम की, यानी आपके खजाने पर बैठेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। ये किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता क्योंकि वहां इंसाफ है। और मैं जब ये चीजें आपके सामने रखता हूं और ये जो अभी आपने फजल रहमान की बात की, ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है जिधर ये जुल्म हो रहा है। सारे 60% जो कैबिनेट बैठी है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस की जमानत पे है।